बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, हमारी खुशकिस्मती है कि आज मेहमान खाना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम में हम बैठे हैं और हमारे साथ एक ऐसे बुज़ुर्ग तशरीफ़ रखते हैं जिन्होंने तारीख़ के हवाले से बिलखुसूस उन्हें काम करने की तौफ़ीक मिली और उन्होंने ये सादत पाई कि तारीख़ के दरीचों में झांक के देखें और उनसे वो राज और वो भेद जो आम आदमी की नज़र से पोशीदा होते हैं उनको निकाल लाएं। बहुत से दुर्रे नायाब उन्होंने इस समंदर में गोता लगा के निकाले और जमात अहमदिया के लिए और आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर दिए। मेरी मुराद मोहतरम मौलाना दोस्त मोहम्मद साहब शाहिद मौर्रख़ अहमदियत से है। मौलवी साहब यहाँ जलसा सालाना 2005 कादियान में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हुए हैं। मौलवी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और नाज़रीन ये जानना चाहेंगे और हम भी कि बिलखुसूस जलसा सालाना के हवाले से आपने एक लंबा अरसा गुजारा है और तजुर्बे मुख्तलिफ़ मुल्कों के हैं, बिलखुसूस कादियान के तकसीम से पहले के और अब ये तकसीम के बाद के जलसे। तो जलसा सालाना के हवाले से आपके तासुरात। जिसको ढूंढा मकतबों शालाओं में और अजीज़ों कैसरों किसराओं में, छान मारा एक जहां जिसके लिए था नहां गुमनाम से गाँव में। कादियाँ हम उम्र कैदी हैं तेरे, तोब में अपनी कटे या छाँव में, हथकड़ी उसकी कशिश की हाथ में और जंजीर मोहब्बत पाँव में। माशाअल्लाह। मैं दिली शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि मैं शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकता अल्फाज में MTA का और आप बुज़ुर्गों का, जिनके ज़रिए से खुदा के मुक़द्दस बस्ती से ये मेरी अदना आवाज़ इस वक्त सारी दुनिया में पहुँच रही है। कादियान दारुल अमान में मैं तालिब इल्मी के ज़माने में 1935 के आगाज़ में यहाँ पर हाज़िर हुआ और बड़े बड़े अकाबिर सहाबा, जिनमें हज़रत मीर मोहम्मद इसहाक़ साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मौलाना ग़ुलाम नबी साहब मिस्री और दूसरे बुज़ुर्ग असातिज़ा के ज़रिए से अनवार मोहम्मदियत हासिल करने की अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ बख्शी, जलसे देखे। 10 नवंबर 1947 को पार्टीशन के बाद हिजरत करके मैं पाकिस्तान पहुंचा हूं। इस लिहाज से 1935 से लेकर, बल्कि कहना चाहिए 1 साल पहले मैं 1934 में भी जलसा सालाना के मौके पर आया था, तो 34 से लेकर 1946 तक के 12 साल के जलसे, उनका नज़ारा आज भी मेरी आंखों के सामने है। और बिलाशुबा उस वक्त भी हर ज़ुबान यही कहती थी कि वो कादियान जो गुमनाम बस्ती थी, अब खुदा ताला ने उसके तमाम दुनिया में अज़मत अता फरमाई है। लेकिन पार्टीशन के बाद मुझे सबसे पहले 1992 में यहाँ होने की तौफ़ीक मिली। उस वक्त खुदा ताला के फज़ल से जलसा सालाना के अय्याम में मुझे देखकर बेहद खुशी और मसरत हुई कि खुदा के फज़ल से बावजूद मसाइब के तूफ़ानों के, मुक़द्दस दरवेशों और अहमदियत के कुदूसियों के ज़रिए से ये खुदा की बस्ती एक नई बहारों के साथ दुनिया के सामने आ रही है। ख़ास तौर पर जब जलसे के अय्याम हों तो फिर त्योर इब्राहिमी तो शुमाल से लेकर जनूब तक और शर्क़ से लेकर ग़र्ब तक जब यहाँ पहुँचते हैं तो फिर दुनिया को महसूस होता है कि खुदा के मसीह ने ये कहा था कि ये जलसा एक ऐसी मुक़द्दस इंस्टीट्यूशन है कि जिसके लिए अरश के खुदा ने, मोहम्मद के खुदा ने कौमें तैयार कर रखी हैं तमाम दुनिया की। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो कौमें तैयार होती चली जा रही हैं और अब वो कौमों की तैयारी का ज़माना भी क्लाइमेक्स तक पहुँचने वाला है। मगर वो तैयारी जिस जोश, ज़ोर और जज्बे के साथ हो रही है, एक तो वो ज़ाहरी है कादियान के मुक़द्दस जो मकामात हैं उनकी तज़ीन और उनकी तनवीर के लिए जो दिन रात इन चंद महीनों के अंदर अंदर कोशिशें की गई हैं वो हैरत अंगेज़ हैं। दरअसल नए मेहमान खाने बने,
اور گیسٹ ہاؤس ماریشس کا گیسٹ ہاؤس انہی دنوں بنا ہے. اس کے علاوہ سرائے طاہر بنی ہے اور جو پہلے لنگر خانے تھے ان میں 3 کا اضافہ ہوا ہے. اس کے علاوہ جو پہلی عمارتیں تھیں اور منارۃ المسیح، الدار، مسجد مبارک، مسجد اقصیٰ اور بہشتی مقبرہ اور دوسرے مقدس یادگاریں وہ پہلی پر انوار تھیں، مگر موجودہ جو پینٹنگ اور سفیدی اور پھر رنگ برنگ کے مختلف کمکموں اور جھنڈیوں کے ذریعے سے تو وہ پھر نور علی نور بن گئی ہے. اب تیاری کا جو مسئلہ ہے اس سے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قادیان کے لیے خدا نے جو تیاری کا کیمپ مقرر کیا تھا اب وہ کس طرح منارہ بلند کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ تیاری اس غرض کے لیے ہے، جیسا کہ حضرت مسلح موعود نے اپنی خلافت کے ابتدائی ایام میں فرمایا تھا کہ آج تم خوش ہو کہ عید منائی جا رہی ہے. یہ حضور نے عیدگاہ میں اپنے ابتدائی دور خلافت میں خطبہ ارشاد فرمایا عید کا، فرمایا کہ وہ دن بھی آنے والا ہے جب کہ وہ کلمہ جو کہ تم پڑھتے ہو وہ ایک دن تمام دنیا کی قومیں پڑھیں گی، تو وہ عید کا دن ہوگا. اور اس عید کے دن کی تیاری کے سلسلے میں وہ دن بھی آنے والا ہے جب کہ میدان عرفات سے خدا کا مقدس خلیفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچائے گا. اس وقت کوئی بیریئر نہیں ہوگا جب احمدیت کی حکومتیں ہوں گی. اس وقت جس طرح کہ یہاں سرفروش خدام اور انصار اور مخلصین احمدیت اور عشاق احمدیت خدمت کر رہے ہیں، آنے والوں کی، مسیح موعود کے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، بے لوث خدمت جس کو کہ 1400 سال پہلے یا مکہ اور مدینہ نے دیکھا تھا اور یہ آج قادیان دیکھ رہی ہے. یہی خدمت کرنے والے جو آج مسیح موعود کے مہمانوں کی خدمت کرنے میں سرگرم عمل ہیں، خدا کی تقدیروں میں سے یہ تقدیر ہے کہ یہی وہ خوش قسمت ہوں گے جو بیت اللہ کے مہمانوں کی مہمانی کریں گے انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ تعالیٰ ہے تقدیر خداوند کی تقدیروں سے. مولوی صاحب، جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں یعنی مہمان خانہ مسیح موعود علیہ السلام میں، آپ نے اس کو جیسا کہ بتایا کہ 1934 کے بعد سے لے کے پھر آپ کو مستقل موقع ملا جلسہ سالانہ میں شرکت کا. مہمان خانے کی کیا کیفیت تھی؟ مہمان خانہ تو یہی تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اصل لنگر خانہ بھی اور مہمان خانہ بھی الدار ہی تھا، اور حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی آنے والے مہمانوں کی خود ہی خدمت کیا کرتی تھی. اس کے بعد ایک مختصر سا مہمان خانہ اور لنگر خانہ پھر ان جگہوں پر منتقل ہوا جہاں بعد میں حضرت خلیفۃ المسیح اول کا مطب تھا، پھر موٹر خانہ تھا، پھر وہاں سے منتقل ہو کے تو پھر یہ جگہ جو تھی وہ لنگر خانے کے طور پر استعمال ہوتی رہی. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آخری ایام میں یہی حصہ تھا جس کو بعد میں حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے استاد محترم، ان کے زمانے میں لنگر خانے میں بھی ایک نئی تجدیدی شان پیدا ہوئی. مہمان خانہ جو یہ آپ کو سامنے نظر آتا ہے جس میں پریس کے گیلری کے لحاظ سے بھی ایک آپ کو شان نظر آتی ہے، یہ وہ حصے تھے جو ہم نے اس زمانے میں دیکھے جن میں ابتدا میں حضرت میر محمد اسحاق صاحب ہمارے استاد وہاں پر رہتے تھے. میں ان دنوں حضرت میاں وسیم احمد صاحب کا ہم مکتب تھا، تو ساتویں جماعت تک ہم اکٹھے رہے ہیں. تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ یہ جو جگہ تھی جہاں پریس کے اور دوسرے ڈیلیگیشنوں کے لیے اس وقت جگہ بنائی گئی ہے، یہاں حضرت مفتی محمد صادق صاحب، حضرت حافظ سید مختار احمد صاحب یہاں تشریف تھے، اور یہاں میں نے اکثر حضرت میر محمد اسحاق صاحب کو مہمانوں کی خدمت کے لیے خود آتے اور سارا انتظام کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ تو ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ مسیح موعود کے زمانے میں بھی دھوم مچی ہوئی تھی اس کی. آپ اگر دیکھیں تو ابو النصراء جو کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے بڑے بھائی تھے، وہ 1905 میں یعنی 100 سال پہلے یہاں پر آئے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس باغ میں فروکش تھے زلزلے کے وجہ سے، اور پھر اس کے بعد ان کی جو مہمانی ہوئی ہے انہوں نے واپسی پر اخبار وکیل میں اپنے تاثرات لکھے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لنگر خانہ وہ ہے خدا کے مسیح کا کہ جس نے ابتدا سے لے کر آج تک دنیا میں اپنی عظمتوں کی دھاک بٹھا دی ہے. اور اب یہ وہ بیج ہے جس طرح مسیح نے فرمایا تھا کہ میں ایک بیج بونے کے لیے آیا ہوں
سب وہ بیج بویا گیا اور بڑھے گا اور پھولے گا اور پھلے گا۔ اب یہی جلسہ سالانہ لنگر خانے کا بیج ہے جو آج تمام دنیا میں ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ مول صاحب، آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ 2005 میں یہاں بیٹھ کے کہ سادگی، بے تکلفی جماعت احمدیہ کا ترہ امتیاز ہے، ان دنوں کھانے کا، میزبانوں کا اور کھانا لگانے کا کیسا انتظام ہوتا تھا؟ خاص طور پہ وہ نسلیں پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے جلسہ دیکھنے کی، جنہیں موقع نہیں ملا، نوجوان نسل، ان کے دل میں یہ حسرت اٹھتی ہے کہ یہاں جب وہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور یہ پرانے لوگ بھی سننا چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں کیسے دسترخوان تھے، کیسے میزبان تھے، اور آج کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہر جگہ پہ جلسے کا ہو رہا ہے، اس زمانے کا انتظام کیسا تھا؟ بے نظیر اور بے مثال انتظام تھا۔ مجھے یاد ہے طالب علمی کے زمانے میں ایک تو یہ ہے کہ اب موجودہ صورت میں تو ابدار کا ایک حصہ سمٹ کے آ گیا ہے، اس زمانے میں تو قادیان، دارالعلوم اور دارالبرکات ان تمام علاقوں تک محیط تھی، اس واسطے لنگر خانے دور دور تک تھے اور اصل مرکز یہیں پر تھا۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ یہ مدرسہ احمدیہ کے جو ڈھاب کا حصہ تھا، اب تو اللہ کے فضل سے یہاں بھی خدا کے فضل سے ایک کالونی بن گئی ہے، تو اس ڈھاب کے کنارہ یہ میرے لیے یادگار اس واسطے رہا ہے کہ جب میں پہلی دفعہ 1934 میں طالب علمی کے زمانے میں قادیان میں آیا ہوں، پہلے جلسہ، تو اس وقت بہت سی ٹولیاں یہاں پر کھڑی تھی، اور آج تک میرے دل و دماغ میں جو یادداشتیں ہیں ان میں سب سے پہلی یادداشت وہ شعر ہے جو اس وقت نوجوان اکٹھے کھڑے ہوئے پڑھ رہے تھے، وہ یہ تھا، پنجابی کا یہ شعر تھا، اور وہ میرے لیے سرمایہ حیات ہے۔ آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید وہی لمحہ ہے۔ اس وقت مہمان بھی اور جو ہمارے خدام تھے اس وقت مدرسہ احمدیہ کے، وہ بھی اس میں کھڑے تھے، اور گیت یہ گایا جا رہا تھا کہ شالا قادیاں شہر آباد روے جتھے مہدی دی اعلیٰ اولاد روے۔ تو یہ سب سے پہلی آواز تھی میرے کانوں میں پڑی، اور جہاں تک مہمان نوازی کے تعلق ہے، یہ سارے کمرے وہاں پر پرالی رکھی ہوتی تھی، خدام عین وقت پہ وہاں پر پہنچتے اور ساری رات جاگتے تھے، اور یہ نہیں ہے کہ کسی کو کوئی کہنے کی ضرورت ہو، بلکہ ہر نوجوان جس طرح کہ آج ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، وہ بیج اب دراصل سدا بہار درخت بن گیا ہے۔ وہ آج جو آپ نظارے دیکھتے ہیں انہی کا تسلسل ہے، وہ روایات وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں خدا تعالیٰ کے فضل سے، سادگی بھی، محبت بھی، اخلاص بھی، خدمت کا یہ موقع بھی۔ باقی میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک بات ضرور ہمیں یاد رکھنی چاہیے، کبھی کبھی بجلی بھی چلی جاتی ہے، مگر بجلی کے چلے جانے میں اللہ کا ایک خاص تصرف ہے۔ خدا بتانا چاہتا ہے کہ آج تو خدا کے فضل سے بجلی ہے، کمیں ہیں، ہیٹر لگے ہوئے ہیں، اور یہاں پر آپ کے لیے ایم ٹی اے کے مسئلہ سہولت ہے۔ وہاں مسیح موعود کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھا، اور کوئی آواز سوائے مسجد مبارک مسجد اقصیٰ کے باہر کی نہیں جاتی ہوگی، سوائے اس کے کہ 1934-35 میں جب لاؤڈ اسپیکر کا آغاز ہوا تو پھر ہم نے سنا کہ حضرت امیر المومنین المسلم موعود کی تقریریں پھر لاؤڈ اسپیکر پہ ہونی شروع ہوئیں، لیکن مسیح موعود کے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں، نہ اس قسم کے انتظامات تھے، نہ آنے والوں کی تعداد اتنی تھی۔ آخری جو تعداد اخبار الرقم بدر میں وہ قریباً 10,000 کے قریب پہنچتی ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں آخری جلسہ سالانہ میں عام طور پر یہی اخبارات سے ہمیں بات ملتی ہے۔ تو اس زمانے میں مٹی کا تیل، موم بتیاں اور مٹی کے چراغ، اور اب تو یہ کنکریٹ سڑکیں بھی اللہ کے فضل سے یہاں پر بن گئی ہیں نئی سے نئی، مگر اس وقت تو یہ پتھریلی سڑکیں کا تو سوال نہیں، ان کو کنکر والی گلیاں کہنی چاہیے۔ پانی آ جاتا تو گلیوں میں بالکل ایک سراب کی صورت پیدا ہو جاتی تھی۔ تو جب یہ بجلی چلی جاتی ہے تو یہ خدا تعالیٰ ہم نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہے کہ آج تو خدا کے فضل سے دنیا جہان کی ہر چیز مسیح موعود کے غلاموں کے لیے یہ مہیا کر دی گئی ہے، جو لولاک لما خلقت الافلاق کا بھی نمونہ ہے۔ لیکن مسیح موعود کا زمانہ بھی دیکھیں جب بجلی تھی ہی نہیں، تو اب تو چند منٹ کی بجلی سے ایک حشر برپا ہو جاتا ہے بعض دنوں میں۔ مول صاحب، جوبلی کا جو جلسہ تھا، یعنی ایک تو اس کا اس کا ایک تو تعارف نئی نسل کے لیے کہ جوبلی کے جلسے سے کیا مراد ہے، اور آپ کو اس میں موقع ملا، وہ کیا حالات تھے جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں موجود تھے، تشریف فرما تھے؟
جلسہ جوبلی 1939 یہ اس لیے جوبلی کا یہ عظیم الشان جلسہ منایا گیا تھا کہ جماعت احمدیہ کا قیام ہوا ہے 23 مارچ 1889 کو، اور 1939 میں اس کے 50 سال مکمل ہو جاتے تھے۔ حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے یہ تجویز پیش کی اور حضرت مسلم موعود نے اس کو قبول فرمایا، اس لحاظ سے بھی کہ 50 سال تو جماعت کے قیام پر ہو گئے ہیں، اور سلور جوبلی بھی تھی اس واسطے کہ حضرت مسلم موعود کے عہد خلافت پر 25 سال کا زمانہ مکمل ہو گیا تھا۔ تو اس وقت چراغاں کیا گیا، اس وقت لوائے احمدیت اور لوائے خدام الاحمدیہ، لوائے انصار اللہ، یہ اس وقت لہرایا گیا تھا، اور اس وقت چولیوں میں مختلف جھنڈے لیے ہوئے مختلف بزرگوں کی سربراہی میں وہاں جلسہ گاہ میں سارے احمدی موجود ہوتے تھے۔ سرگودے کی خاص طور پر ادرامے کی جماعت اس وقت حضرت مولانا شیر علی صاحب آگے کے جا رہے تھے، جھنڈا تھا، اور اس کے بعد نعرے لگائے جا رہے تھے، اور پیچھے ادرامہ کے اور ضلع سرگودے کے۔ اسی طرح ساری جماعتیں ایسے شان کے ساتھ جاری تھیں کہ جس طرح کہ آسمان کی پارلیمنٹ کا کوئی عظیم الشان یہ جلوس نکالا جا رہا ہے۔ تو اس موقع پر انتہا درجے تک جوش اور خروش تھا۔ اس موقع پر غیر مسلم بہت کثرت سے آئے، اور پریس نے بھی بہت کوریج دی اس وقت، ٹریبیون اور انڈیا ٹائم اور دوسرے جتنے اخبار تھے وہ بھی ہے۔ خواجہ حسن نظامی خاص طور پر جو کہ شیخ المشائخ سمجھے جاتے تھے اس وقت، حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے، اور جن سے حضرت مسیح السلام کی ملاقات بھی، جنہوں نے زیارت کی تھی حضرت مسیح السلام کی 1905 میں، تو اس وقت 4 کہنا چاہیے مجھے، تو وہ ان کے چونکہ تعلقات تھے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی سے بہت، اور دوسرا یہ جوبلی کا موقع تھا تو انہوں نے ایک خاص نمبر شائع کیا تھا، اور اس میں حضرت مسلم موعود کی ایک تصویر جو 1938 میں حضور حیدرآباد دکن سے واپسی پر یا جاتے ہوئے دلی میں ٹھہرے تھے، اور نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں بھی تشریف لے گئے، اور سر یہ نائیڈو جو ہے سروجنی نائیڈو بہت مشہور اپنے زمانے کی جو کانگریس کی اسپیکر تھیں، حضور کے ساتھ وہ بھی تھیں، خواجہ حسن نظامی تھے اور دوسرے حضرات تھے، تو انہوں نے شائع کیا تھا۔ اور اس موقع پر یہ دیوان سنگھ مفتون نے لکھا اس جوبلی کے موقع پر کہ دیکھیں عجیب بات ہے کہ بانی جماعت احمدیہ پر ایک زمانہ ایسا آیا جبکہ ان کے دشمنوں نے، دشمن چچا زاد بھائیوں نے، مراد یہ تھی امام دین ہوا یا اس طرح نظام دین ہوئے، تو انہوں نے دیوار درمیان میں حائل کر دی تھی، اور اس موقع پر یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن 1895 میں بھی یہ صورت تھی کہ سوائے مسجد اقصیٰ کے کنویں کے کوئی کنواں نہیں تھا، اور مسیح موعود علیہ السلام کے پانی لینے کے والے جو سکے تھے وہ بھی امام دین اور نظام دین کے کنویں پر جاتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، خدا کے مسیح اور مہدی بنے پھرتے ہیں اور کنواں بھی موجود نہیں ہے۔ اس پر حضرت مسیح موعود کو بہت افسوس ہوا، اس لیے کہ آپ کے گھر میں اس وقت کثرت سے مہمان تھے، اس وقت خلیفۃ المسیح اول آپ ہی کے اقدار میں تھے، حضرت مولانا عبدالکریم صاحب تھے، حضرت پیر سراج الحق صاحب نعمانی تھے، حضرت سید محمد حسن صاحب امروئی تھے، تو سارے بزرگ تھے۔ حضور کو اپنا نہیں، اسے یہ خیال تھا کہ مہمان میرے گھر میں موجود ہیں، تو یہ پانی کی تو بہت دقت ہے، تو پانی کی دقت تو ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو، نوجوان کو بھی بے قرار کر دیتی ہے۔ تو حضرت یہ آپ دیکھیں اس زمانے کا حال، حضرت موعود علیہ السلام کے سقوں نے جب آ کے یہ بات کہی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام گول کمرے میں تشریف لے گئے اور خود قلم لے کے تو اپنے جو بلند پایہ بعض صحابہ تھے ان کو خط لکھا، اور ان میں حضرت خلیفہ رشید الدین صاحب کو بھی خط لکھا، اور اس میں لکھا کہ یہ حالت ہو گئی ہے، ہمارے گھر میں تو کوئی کنواں موجود نہیں ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ ہمیں اب یہ جو سکہ ہے وہ بہت دور جا کے تو پانی لانا پڑتا ہے اس کو، تو میں نے سوچا کہ کم از کم اپنے جو میرے مخلص دوست ہیں ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، مجھے اپنے تو کوئی بات نہیں تھی، تو میں یہاں پر کنواں لگانا چاہتا ہوں، اس کے اتنے اخراجات ہیں، تو آپ اگر 2 آنے اس غرض کے لیے بھجوا دیں تو میں بہت ممنون ہوگا۔ یہ پورا خط دیوان سنگھ مفتون نے اخبار ریاست میں شائع کیا اور کہا کہ بانی جماعت احمدیہ
کہ اوپر ایسا بھی وقت آیا کہ ان کے گھر میں کنواں تک موجود نہیں تھا، اور اس کنویں کے لیے آپ کو دو آنے کے لیے خط لکھنا پڑا۔ کجا وہ زمانہ تھا اور کجا آج زمانہ ہے، لاکھوں اور کروڑوں روپے مختلف ذرائع سے جماعت احمدیہ کو چندہ دینے والے موجود ہیں، اور چاہے ظفر اللہ خان جیسا انسان موجود ہے۔ اور اب یہ کہ جلسہ جوبلی کے اوپر 3 لاکھ روپے جماعت اپنے مقدس امام کی خدمت میں پیش کر رہی ہے، تو ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا۔ مول صاحب، قادیان کی یادوں میں سے سب سے حسین اور دلکش یاد جو آپ کے لیے بھی ہوگی اور ہم سننے والوں دیکھنے والوں کے لیے بھی، وہ ہے صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ۔ صحابہ میں سے کن بزرگوں کو دیکھنے کی آپ کو سعادت ملی، اور کیسے تھے یہ وجود، ان کا چلنا پھرنا، ان کا لباس، ان کا نصیحت کرنا، ان کی نمازیں؟ اگر اس ابھی آپ نے جیسے سید میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، اور بھی مولانا شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس حوالے سے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ صحابہ کو جو آپ نے دیکھا تو وہ نظارے کیسے تھے؟ یہ بہت ہی ایمان افروز سوال ہے۔ میں مختصراً اتنا عرض کرتا ہوں کہ قادیان کی بستی میں اس زمانے میں جب کہ اس کے افق پر صحابہ کے ستارے کثرت سے موجود تھے، ایک نورانی قافلہ تھا جو ہم نے دیکھا۔ ایک تو قریب ترین تعلق تھا ان اساتذہ کا جن سے ہم نے فیض حاصل کیا، استفادہ کمال کیا، حضرت میر محمد اسحاق صاحب، ان کی محبت، ان کا حدیث کے ساتھ عشق، ان کا اپنے طالب علموں، اپنے شاگردوں کے اوپر نہایت ہی بے مثال شفقت کا نمونہ، یہ دنیا کے پردے میں ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ مجھے اپنا یاد ہے، میں اس وقت مدرسہ احمدیہ کی 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ حضرت میر محمد اسحاق صاحب کا یہ طریق تھا کہ آپ اپنے دفتر سے باہر سین میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور اس سین کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ ہمارا خدا اور ہمارا بادشاہ جو ہے وہ وہی ہے، اور سب قدرتیں اس کو حاصل ہیں۔ مجھے اس وقت مولانا شریف احمد صاحب امینی کچھ پڑھا رہے تھے، تو میری آنکھوں کے سامنے یک ایسا معلوم ہوا کہ اندھیرا چھا گیا۔ یہ دراصل ایک دماغی صورت تھی۔ فوری طور پر حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضرت مولانا شریف صاحب امینی نے اطلاع دی، تو حضرت میر صاحب تشریف لائے، تو ساتھ ہی فرمانے کہ میرے ساتھ چلو۔ تو جہاں اس وقت آپ کو مدرسہ احمدیہ کے گیٹ کے سامنے وہاں حضرت بھائی شیر محمد صاحب کی دکان تھی، اور ذرا آگے چلیں تو پرانا جو گیٹ تھا دارالضیافت کا، یہاں اس گیٹ کے سامنے غلام رسول صاحب پٹھان کی دکان دودھ کی ہوتی تھی۔ فرمایا کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہیں آج سے دودھ پلائیں، کیونکہ یہ دماغی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ خیر، وہاں دودھ پینے کے بعد پھر خود تشریف لائے، اور ایک چٹھی لکھی حضرت ڈاکٹر اشرف اللہ صاحب کے نام کہ یہ میرے عزیز طالب علم ہیں، اور ان کو یہ کمزوری ہوئی ہے، دودھ پلا دیا گیا ہے، آپ فوری طور پر جو کچھ بھی دوائی ہو سکتی ہے وہ میرے نام میں اخراجات لگائیں، اور فی الفور ان کو یہ دوائی دیں اور مجھے اطلاع بھی کریں۔ اور مجھے کہنے لگے کہ میاں میں یہیں کھڑا ہوں، اور جتنی جلدی ہو سکے دوائی لے کے یا کھا کے فوراً پہنچ جانا۔ خیر، میں نے دوائی وغیرہ وہاں استعمال کی، اب دل میں خیال آیا کہ ایسا ایسا چلنا چاہیے، لیکن کافی دیر کے بعد جب میں پہنچا تو میں نے محسوس کیا کہ سامنے حضرت میر محمد اسحاق صاحب مدرسہ احمدیہ کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہیں، اور فرمایا میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا کہ دیر ہوئی ہے تمہاری۔ اس حد تک انہیں خیال تھا۔ اب یہ شفقتوں کے نظارے سوائے محمد رسول اللہ کے زمانے کا اور کس نے دیکھے ہیں؟ حضرت مولانا شیر علی صاحب سے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا موقع ملا، یعنی اس طرح جس طرح کہ ہنڈیا ابلتی ہے، یہ صورت ان کے سجدوں کی تھی، یہ صورت ان کے راز و نیاز کی تھی۔ اسی طرح حضرت مولانا نیر صاحب، وہ جنہوں نے بنیاد رکھی افریقہ کی سرزمین میں مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کی، ان کی مولانا عبدالرحیم صاحب نیر، ان کی تقریریں سننے کا موقع ملا، ان سے باتیں کرنے کا موقع ملا۔ حضرت مولانا حافظ سید مختار احمد صاحب، جنہیں 1892 میں
اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی مسیح موعود علیہ السلام کی سر پہ بیعت حاصل کرنے کی، ان کا دعوت اللہ کا جو انداز تھا وہ ایک ایسا انقلابی انداز تھا کہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ آنے والا کچھ مجھے یاد ہے کہ بیرونی ممالک سے بھی آتے تھے، اور اسی جگہ ان کے وہ شاہجہان پور سے اکثر یہاں تشریف لے آتے تھے، تو اکثر حضرت میر صاحب حضرت مفتی صاحب آ جاتے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ لاہور سے ایک غیر مباح ہے، تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا، ان سے باتیں ہوئیں اور بے حد متاثر ہوئے۔ لیکن یہ صرف ان کا ہی نہیں تھا، صحابہ، ہر صحابی میں نے دیکھا ہے کہ جہاں تک دوسروں تک مسیح موعود کی بات پہنچانے کا تعلق ہے، ہر ایک میں جوش تھا کہ جو کچھ خدا کے مسیح سے ہم نے انوار لیے ہم آگے منتقل کریں۔ اور پھر دعائیں، یہ سب سے بڑی بات تھی۔ حضرت ماسٹر عبد الرحمن صاحب میر سنگھ، جن کے میں ادنا شاگردوں میں ہوں، ان میں کمال یہ تھا کہ وہ پڑھاتے بھی تھے مگر دعائیں زیادہ کرتے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے للہیت اور بصیرت کا اور تقوی کا اور عرفان کا ایسا مقام دیا تھا کہ ان کی دعائیں عرش تک پہنچتی تھی۔ یعنی حیرت کی بات ہے، یہ ہمارے دیکھنے کی بات ہے۔ ایک دفعہ حضرت ماسٹر صاحب مدرسے سے فارغ ہو کے، تو یہ جو بڑا ہندوؤں کا بڑا بازار ہے دارالفتح، یعنی ریتی سلگ کی طرف جانے والا، یہاں آ کے تو ایک ہندو نوجوان آیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو بڑا دعویٰ ہے اس بات کا کہ ہم اہل اللہ ہیں، صاحب الہام ہیں اور اسلام سچا مذہب ہے، تو آپ دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی۔ ہمیں یاد ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے دعا کی اور وہاں سے اٹھے نہیں جب تک کہ بارش شروع نہیں ہو گئی۔ یہی چیز تھی جو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشگوئی میں فرمائی تھی۔ فرمایا کہ جو مہدی کے خزانے ہوں گے، وہ ان خزانوں سے مراد وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ الہام کے بصیرت عطا فرمائے گا۔ یہ سب چلتا پھرتا نشان تھے۔ مولوی صاحب جی تو یہ چاہتا ہے کہ یہ تذکرے جاری رہے۔ مجھے ایک شعر یاد آیا اس ساری گفتگو سے کہ بات وہ آدھی رات کی، رات وہ پورے چاند کی، چاند بھی عین چیت کا، اس پہ تیرا جمال بھی۔ قادیان کی مقدس بستی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کا تذکرہ چھوڑ کے جانے کو دل کس کا کرتا ہے؟ ناظرین، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا رہے، ہم آپ کو ان یادوں کے ساتھ الوداع کہتے ہیں۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے اصحاب پہ جو کتابیں لکھی گئیں، وہ کتابیں کھولیں اور دل کی اور محبت کی نظر سے ان میں داخل ہو جائیں، اور پھر نہ وہ کتابیں آپ کو الوداع کہیں گی اور نہ کبھی آپ ان کو رخصت کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔